मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। इस वक्त पंजाब में सूरत हाल जाहिर है। हर आंख मंजिर पंजाब का जो मंजर है अपनी आंखों से देख चुकी है और देख रही है, और याददाश्त में देखती रहेगी। कानों के सुनने और आंखों के देखने के मुताबिक पूरी दुनिया के सामने पंजाब का जो हाल है, पंजाब का सूरत हाल जाहिर है। अब पंजाब के इस हालात के पीछे की वजह क्या है, कौन है? कुदरत यानी खुदा है, या मौजूदा हुकूमत की लापरवाही है, या इसके पीछे मौजूदा हुकूमत की कोई साजिश है? मगर जो कोई भी खुदा पर भरोसा रखता है उसके दिल में रंजिश है, या कोई नास्तिक है उसके दिल में एक सवाल जरूर आ रहा है कि क्या ये कुदरत की तरफ से है, खुदा की तरफ से है? ये कुदरती कहर है, कुदरत की तरफ से है, खुदा की तरफ से है? क्या ये हमने जो अपनी जिंदगी में कोई जाने अनजाने में गुनाह किए उसकी सजा है, जो ज़मीन पर आदमजात के वसीले गुनाह हो रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से रूल कुद्स की मदद से फजल और सच्चाई के अधीन, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मदद। पहले तो साफ और सीधे और स्पष्ट लफ्जों में खुदा दुनिया से बेइंतहा मोहब्बत करता आ रहा है, मोहब्बत करता आ रहा है। उसने दुनिया को अपना बेटा कहा, इसलिए अपना इकलौता बेटा बख्शा। खुदा ने अपने इरादे में, नीयत में दुनिया को अपना बेटा कबूल किया, इसलिए अपना इकलौता बेटा बख्शा। तो कोई भी जमीनी जिस्मानी बाप जो अपनी औलाद को बेइंतहा मोहब्बत करता हो, तो क्या ये मुमकिन है कि कोई जमीनी जिस्मानी बाप औलाद को पानी से डबोकर या पानी से उस औलाद को मुसीबत में डाले, या पानी के वसीले उस औलाद पर मुसीबत लाए? अगर जमीनी जिस्मानी बाप ऐसा इरादा नहीं रखता तो आसमानी बाप ये इरादा कैसे रख सकता है, जिसने खुद पूरी दुनिया को पैदा किया हो, जिंदगी दी हो, जिंदगी बख्शी हो, जिंदगी देने वाला खुदा, जिसने औलाद को पैदा किया, परवरिश करता आ रहा है, क्या वो अपने हाथों से उसको बर्बाद करेगा? कौन सा ऐसा जमीनी जिस्मानी बाप है जो ऐसा करेगा? तो फिर आसमान का बाप, जो हमारा आसमानी बाप है, जिसने पूरी कुदरत कायनात को पैदा किया और पैदा करने वाला, बनाने वाला, मुकर्रर करने वाला, जिंदगी बख्शने वाला, कैसे कर सकता है? तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे?
بس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینی جانتے ہو تو تمہارا جو آسمانی باپ ہے جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والے کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تو پہلے خدا نے محبت رکھی کا مطلب لگاتار وہ محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب ایک محبت کرنے والا ایک محبت قبول کرنے والا ہے۔ خدا تو محبت کرتا آ رہا ہے، لیکن جس سے محبت کی، کیا اس نے اس کی محبت کو قبول کیا؟ اور اس کی محبت کون ہے؟ اکلوتا بیٹا یعنی یسوع مسیح۔ یسوع مسیح کو قبول کیا، اس کی محبت کو قبول کیا، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ تو کیا آپ نے اس کی محبت کو قبول کیا؟ خدا نے تو دنیا کو معاف کر دیا، لیکن کیا آپ نے اس معافی کو قبول کیا؟ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو، گھر پیچھے ایک برہ لے، تمہارا برہ بے عیب اور یکسالہ نر ہو، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پیلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا، اور مصر کے سارے دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دے کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا۔ اگر ایک برے کا خون ایک قوم کی جماعت کی جان بچا سکتا ہے، تو یسوع مسیح کا لہو، یسوع مسیح کا پاک خون، یسوع مسیح کا بے عیب خون، جس نے پوری دنیا کو خریدا ہوا ہے، مول لیا ہوا ہے۔ اور اگر خدا نے دنیا کو اس طرح قدرتی آفتوں سے ہی برباد کرنا تھا تو پیدا ہی کیوں کیا، بنایا ہی کیوں؟ اور سب سے بڑی بات، اپنے اکلوتے بیٹے کو کیوں قربان کرتا؟ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر مویا کسی راست باز دھرمی کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا، گناہ گاروں کی خاطر مویا۔ پر جب ہم اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے، اس لیے کہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے، کیونکہ یہ عہد کا میرا وہ خون ہے جو بہتےروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، یعنی یسوع کا لہو جو پیشتر سے شروع سے دنیا میں گناہ ہوتے آ رہے ہیں، ان سب گناہوں کا کفارہ، اور موجودہ جو ہو رہے ہیں اور آگے جو ہونے والے ہیں، ایک ہی قربان سے سب گناہوں کا کفارہ، گناہوں کی معافی۔
خدا باپ نے معاف کر دیا، لیکن ہم نے معافی کو قبول کرنا ہے۔ دیری کہاں پر ہے کہ ہم نے کیا معافی کو قبول کیا؟ ایمان لائے بیٹے کے روح پر، بیٹے کے نام پر ایمان لائے۔ بیٹے کے نام پر ایمان لانا ہی معافی کو قبول کرنا ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصور کی معافی، اس کے اس فضل کی دولت، فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پائے، یعنی فضل پر فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دے کر کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جو پیشتر سے دنیا میں گناہ ہوتے آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں اور آگے ہونے والے ہیں۔ جیسے آسمان قائم ہے، اسی طرح اس کی قربانی قائم ہے، لیکن کیا ہم نے اس جو قربانی ہے، جو گناہوں کی معافی کے لیے قربانی ہے، کیا ہم نے ایمان لائے؟ ہم ایمان لائے، اس معافی کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا؟ یعنی معافی قبول کرنے کا مطلب یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے لیے دل سے ایمان لانا ہوتا ہے اور زبان سے، منہ سے اقرار کرنا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور میرے راست باز ٹھہرنے کے لیے وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا، میری راست بازی کے لیے۔ یسوع مسیح کا خون پوری دنیا کے گناہ کا کفارہ ہے، چاہے کوئی مسیح میں ہے چاہے نہ ہو، مگر مسیح سب میں ہے۔ مسیح کے نام کا مکاشفہ ہے روحانی نیت، نیک ارادے سے دل میں پاک محبت کا ہونا۔ مسیح لفظ کا مکاشفہ ہے کیونکہ خدا محبت ہے، پاک محبت، نیک نیت، پاک ارادے کی محبت۔ جب خدا ہے ہی محبت تو وہ دنیا سے ایسے کس طرح کر سکتا ہے؟ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی، کیونکہ اس نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور خدا نے غیر قوموں کو خود پاک ٹھہرایا ہے، جن کو، کیونکہ ابراہم غیر قوم سے تھا، ابراہم غیر قوم سے تھا، وہ شروع سے ہی غیر قوموں کو پاک ٹھہرا چکا ہے ایمان کے وسیلے سے۔ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے اسے کوئی ناپاک یا گناہ گار نہ کہے۔ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، مگر جن کے دل اور عقل گناہ آلودہ ہیں ان کے لیے کچھ بھی پاک نہیں۔ جن کو لگتا ہے نا کہ دوسرا ناپاک ہے یا دوسرا گناہ گار ہے، تو کلام کہتا ہے کہ جس کو لگتا ہے کہ دوسرا ناپاک ہے، دوسرا کوئی گناہ گار ہے یا گناہ میں ہے، تو کلام کہتا ہے کہ اس کی خود اس کے پرتی عقل، نیت، ارادہ گناہ آلودہ ہے، اس کی اپنی عقل گناہ آلودہ ہے، اس لیے دوسرا اس کو گناہ گار لگتا ہے، کلام کہتا ہے۔ پھر خداوند نے فرمایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب ابراہم نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 دھرمی راست باز ہو، کیا تو اسے ہلاک کرے گا؟ اور ان 50 دھرمیوں میں راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟
ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائے، یہ تجھ سے بعید ہے۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملے تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ تب ابرام نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھ، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، گرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں میں دھرمیوں میں 5 کم ہوں، کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اس نے کہا اگر مجھے وہاں 45 ملے تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں 40 ملے، تب اس نے کہا کہ میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملے۔ اس نے کہا اگر مجھے وہاں 30 بھی ملے تو بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، شاید وہاں 20 ملے۔ اس نے کہا میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملے۔ اس نے کہا میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ جب خداوند ابراہم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا۔ پنجاب کے فلڈ کے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا پنجاب میں 10 بھی راست باز دھرمی نہیں جو آج پنجاب کے یہ حالات ہیں؟ کیونکہ ایک ہی راست باز ہے، یسوع مسیح، جو پوری دنیا کے لیے مویا اور زندہ ہوا، خون بہایا اور زندہ ہوا۔ یہ ٹوٹلی حکومت کی یا تو سازش ہے یا لاپرواہی ہے۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، ساری چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے اور اسی میں ساری چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند ہے کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا بھی میل کر لیا۔ اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا اور اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اڑا، اور یہ خبر یعنی غریب سے لے کر امیر تک، ادنا اور اعلیٰ یعنی غریب سے لے کر امیر تک سب نے ٹاٹ اڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ
کوئی انسان یا حیوان گلا یا راما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملابس ہوں اور خدا کے حضور گریاؤ زاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز ہے۔ شاید خدا رحم کر کے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز ہے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ لیکن یوناہ اس سے نہایت ناخوش یعنی ناراض ہوا اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی، اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحم و کرم خدا ہے جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں یعنی فضل میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اب اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے، کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ تب خداوند نے فرمایا، کیا تو ایسا ناراض ہے؟ اور یوناہ شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپر بنا کر اس کے سائے میں بیٹھ رہا کہ دیکھ شہر کا کیا حال ہوتا ہے۔ تب خدا نے کدو کی بیل اگائی اور اس سے یوناہ کے اوپر پھیلایا کہ اس کے سر پر سایہ ہو اور وہ تکلیف سے بچے، اور یوناہ اس بیل کے سبب سے نہایت خوش ہوا۔ لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا اور وہ سوکھ گئی، اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی اور آفتاب کی گرمی نے یوناہ کے سر میں اثر کیا اور وہ بے تاب ہو گیا اور موت کا ارزومند ہو کر کہنے لگا کہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ اور خدا نے یوناہ سے فرمایا، کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے؟ اس نے کہا، میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی۔ اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار مویشی ہیں۔ تو statisticsTimes.com کے انوسار 2025 میں پنجاب کی انومانت جن سنکھیا لگ بھگ 31.19 ملین، شبداں وچ 3,11,90,000۔ اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھ کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ کل پاک جانوروں میں سے 7 نر اور ان کی مادہ، اور ان میں سے جو پاک نہیں ہے 2 نر اور ان کی مادہ اپنے ساتھ لے لینا، اور ہوا کے پرندوں میں سے بھی 7 نر اور مادہ لینا، تاکہ تمام زمین پر ان کی نسل باقی رہے، کیونکہ 7 دن کے بعد میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا، اور ہر جاندار شے کو جس سے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ اور نوح نے وہ سب جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا کیا، اور نوح 600 برس کا تھا جب پانی کا طوفان زمین پر آیا۔ تب نوح اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ طوفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے، اور پاک جانوروں میں سے اور ان جانوروں میں سے جو پاک نہیں، اور پرندوں میں سے اور زمین پر کے ہر
رینگنے والے جاندار میں سے دو نر اور مادہ کشتی میں نوح کے پاس گئے جیسا خدا نے نوح کو حکم دیا تھا۔ 7 دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آ گیا۔ نوح کی عمر کا 600واں سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک 17ویں تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور 40 دن اور 40 رات زمین پر بارش ہوتی رہی۔ یہ زمینیوں کے لیے تو غلط تھا، لیکن جو سمندر کے پانی کے اندر رہنے والے جیو جاندار تھا ان کے لیے تو یہ تو خوشی کی بات تھی۔ اسی روز نوح اور نوح کے بیٹے سم اور حام اور یافت اور نوح کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی تینوں بیویاں اور ہر قسم کا جانور اور ہر قسم کا چوپایا اور ہر قسم کا زمین پر رینگنے والا جاندار اور ہر قسم کا پرندہ اور ہر قسم کی چڑیاں، یہ سب کشتی میں داخل ہوئے۔ اور جو زندگی کا دم رکھتے ہیں ان میں سے 2 کشتی میں نوح کے پاس ہے، اور جو سیف ہیں، جو زندہ ہیں، وہ ہیں جو یا تو کشتی کے اندر ہیں یا جو پانی میں رہنے والے جیو۔ یہ 2 طرح کے جاندار ہی زندہ ہیں، اور جو جاندار آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا سب جانوروں کے نر اور مادہ تھے۔ تب خداوند نے اس کو باہر سے بند کر دیا اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا، سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہے چھپ گئے۔ پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے، اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور، زمین پر کے سب رینگنے والے جاندار، سب آدمی مر گئے، اور خشکی کے سب جاندار جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے، بلکہ ہر جاندار شاید جو روئے زمین پر تھی مر مٹی، کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والا جاندار، کیا ہوا کا پرندہ، یہ سب کے سب زمین پر سے مر مٹے۔ فقط ایک نوح باقی بچا، یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور یا وہ جو پانی میں رہنے والے جیو جو پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور پانی زمین پر 150 دن تک چڑھتا رہا۔ پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چوپاؤں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا، اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے، اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی، اور پانی زمین پر سے گھٹتے گھٹتے 150 دن کے بعد کم ہوا، اور 7ویں مہینے کی 17 تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی، اور دوسرے مہینے کی 27 یعنی 27 تاریخ کو زمین بالکل سوکھ گئی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین کو لعنت نہیں بھیجوں گا۔ یہ زمینیوں کے لیے لعنت تھی، مگر جو سمندر میں رہنے والے جیو تھے ان کے لیے یہ مبارکبادی تھی، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے برا ہے، اور نہ پھر سب
جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا، بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش گرمی اور جاڑا دن اور رات موقوف نہ ہوں گے۔ اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین کو لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا، بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش گرمی اور جاڑا دن اور رات موقوف نہ ہوں گے۔ نو کے نام کا مطلب ہے، ترجمہ ہے، ریویلیشن ہے، مکاشفہ ہے، سلامتی، صلح، شانتی، ریسٹ، پیس۔ یعنی نو کے ساتھ خدا نے سلامتی کا، صلح کا عہد باندھا۔ یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے، بادشاہ ہے، صلح کا بادشاہ۔ یسوع مسیح کی صلیبی قربانی بھی سلامتی اور صلح کا عہد ہے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں، اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ بس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے علیحدہ تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں نبیوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مشتاق مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موزہ ہوں اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ خدا باپ ہمارے خلاف نہیں، خدا باپ ہمارے حق میں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، مصیبت میں مددگار ہیں ہمیشہ، مگر مصیبت خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراس نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، یقیناً میں تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ دیکھ وہ سب جو تجھ پر غضبناک ہیں پشیماں ہوں اور رسوا ہوں گے، وہ جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ وہ ہماری سب مصیبتوں میں
ہم کو تسلی دیتا ہے تاکہ ہم اس تسلی کے سبب جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکے جو کسی طرح کی مصیبت میں ہے، کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواست دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ صادق کی مصیبت بہت ہے لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا اور اس نے ان سے فرمایا، میں تم کو اناج اور نئی میں اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے سیر ہوگے، اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا۔ اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا دگنا دیا، دگنا۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھ میں ساری چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی۔